बेंगलुरु के एचबीआर लेआउट यासीन नगर में मस्जिद सैयद उस्मान का आलीशान इफ्तिताह। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की दुआओं के साथ मस्जिद सैयद उस्मान का इफ्तिताह। आमीन आमीन आमीन। कौम व मिल्लत के लिए फारूक पाशा की खिदमत को सलाम। जी हाँ दोस्तों, फारूक पाशा ने अपने सरफ़े ख़ास से तामीर की मस्जिद 2 मंजिला मस्जिद, और इस मस्जिद में तकरीबन 400 मुसल्ली एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। तमाम ज़रूरी सहूलियात के साथ सैयदना ट्रस्ट के तहत सैयद उस्मान मस्जिद तामीर की गई है। 26 फरवरी 2025 चाहशंबे की शाम इफ्तिताई तकरीब मुनक़द हुई। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद रशादी, सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी, एमएलसी अब्दुल जब्बार, लोकसभा इलेक्शन के कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट्स मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, वाई सईद अहमद, मुफ्ती शाकिर साहब, वक्फ बोर्ड के रुकन खालिद अहमद व दीगर अहम शख्सियात इस तकरीब में मौजूद रहीं। उलमाए कराम और अमायदीन ने फारूक पाशा की दीनी फलाही समाजी खिदमत की सताइश की। फारूक पाशा बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के सदर हैं। पेशे से इंजीनियर हैं और बिल्डर हैं। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए आपने अपने सरफ़े ख़ास से ये आलीशान खूबसूरत मस्जिद तामीर की है और बग़ैर चंदे के मस्जिद के अखराजात भी अदा कर रहे हैं। फारूक पाशा की इस अजीम खिदमत पर मीर तकी मीर का ये शेर सादिक आता है, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सर, आज आपने सरफ़े ख़ास से एक मस्जिद की इफ्तिताह की है, क्या इसकी तफसीलात हैं? अस्सलामु अलैकुम सर, मैं फ़ारूक पाशा, मैं इंजीनियर भी हूँ, बिल्डर भी हूँ और कांग्रेस में माइनॉरिटी का चेयरमैन भी हूँ। ये मस्जिद का इफ्तिताह ऐसा हुआ कि बचपन से ख्वाहिश थी कि मस्जिद बनो अपने पैसों में और मेंटेन करूँ अपने पैसों में। 2000 से मैं ट्राई करा, नहीं मिले। यहाँ वहाँ मिलने से मुश्किल हुआ, मिलने का पैसों की नहीं थी वहाँ प्रॉब्लम लोगों के गैर कौमों की एरिया में जाने नहीं हुआ। अपने की मुसलमानों के एरिया में भी उन्हें जमाती, उन्हें तबलीगी, तो वो डालना नहीं भाई, ये डालना नहीं भाई, ये उन्होंने छका ले हमना। अल्टीमेटली ये जगह लिया मैं 2006 में लिया। तब एक टेम्प्रेरी मस्जिद बनिया, उसमें 2.5-3 लाख रुपए खर्चा हुए। फिर 2006 से 2014 को फिर नई मस्जिद हाफ बनाए, ग्राउंड फ्लोर बनाने 2014 में। फिर जब बस में ये करे और पीछे क्या हुआ, रेलवेज वाले सबर्बन ट्रेन आ रही है बोल के कट करे, तो उसका हम ना ये मुआवजा भी दिया। तो मुआवजा लेके हमें घर भी ले लिए हैं 60 लाख रुपए देखो, ताकि मैं शुरू से भी मैं ये नहीं रहा था चंदा वसूल करके मैं दूसरे मस्जिदों को भेजता, लेकिन वो चंदा हमें कभी इस्तेमाल नहीं करे, प्योर पैसे में काम चलना मस्जिद का बोल के मेरी ये ख्वाहिश थी कि चंदा कभी वसूल नहीं किया, किसी का पैसा नहीं लिया, समझे। जो भी लोग देते आते बोलते करते, छोटा सा, अब हमारे जैसा इन्हों थे, हमारे चांद भाई बोल के हैं यहाँ के मोहल्ले के बड़े, उन्होंने कुछ लाते या कुछ लाइटा ये वो छोटे, लास्ट में मेन इसमें नहीं लिया मैं, तो छोटे मोटे ये करके उनको खुश कर देता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, पिछले 2 साल से इन्हों तंग करे हमारे रेलवे वाले। खैर ये करके उन्होंने ये भी दिए, कॉम्पनसेशन भी दिए। देने के बाद वो लेकर भी यहाँ घर लिया, बाजू यहाँ एक लिया, सुल्तान पाड़ा में एक लेके हूँ। वो मैं नहीं बोल सकता कि, तो वो बता दिया तो पूरा यहाँ मैं यहाँ रख रहा हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स में इसमें रखने की ख्वाहिश है, मस्जिद में रखने की ख्वाहिश है। CCTV डाला हूँ, फिर मैं ये ले रहा हूँ लॉकर लेके, लॉकर में पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाके इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे बात कौन क्या है मालूम होता नहीं, इसके लिए यहाँ रख दिया हूँ। और हमें कम पहले इसकी थी
اس کے باوجود ذرا اور ایڈ کرا ہوں ہمارے ٹرسٹیز کو، یہ سب مل کے ہم لوگ چلا رہے ہیں. ان کا کیا بھی تعاون تو نہیں، تعاون تو پورا میری خواہش کہ میں ایبسولوٹ پیسے میرے. کتنے مصلی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فی الوقت 400 پڑھ سکتے ہیں آرام سے، نیچے اوپر. اور اس کے باوجود دیکھو ہمارے جیسے بولے ہمارے عمران صاحب 8000 بھی 4000 بھی 10,000 بھی دینا ویسا نہیں. انہوں خوش ہو کو بس صاحب کو بولے تک میں دیتا ہوں پیسے ان کو، امام کو، سمجھے. ان کی شادی ہوئی اس میں بھی تعاون کریا میں. میرا کام مسجد کے علاوہ بہت سارے آپ کے خدمات ہیں. بہت ہیں خدمات اس کے، جیسا کہ میں سال یہ کٹاں بانٹتے ہیں، ریشن کٹ بانٹتے ہیں، اللہ سلامت رکھے ہوئے کپڑے بانٹتے ہیں، تو پھر اسکالرشپ بانٹتے ہیں. میں ایک اسکول اردو اسکول گورنمنٹ اردو اسکول کا آگے یہ کرا ہوں، اڈاپٹ کیا ہوں. اور خاندان کے بہت سارے لوگ ہیں. اور یہاں بھی تو مسجد کا بھی 30-40 ہزار ماہانہ ہوتا، میں کسی کو لینے دیا نہیں، کسی کا بھی یہ نہیں کرا، میرے پیسے سے کرتا رہا. اب مجھے اللہ اچھا ہوا کہ یہ میرے دو گھر ہو گئے تو وہاں کا کرایہ آگے ایڈجسٹ یہ ہوتا ہے. اب تک کرایہ نہیں آیا، خالی لے کے ہوں، پھر بھی میرے اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں میں. اللہ مجھے اور بھی یہ دیں. لوگوں کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ پیغام ہے جب مسجد بنے ہیں تو لوگ آ کے تمہیں لوگ مسجد میں پڑھو، مسجد میں اچھا نماز 5 وقت کی فل، کیونکہ بالکل ایک گھر ایک آنگن میں ہے سکا ہی ہے، یہ الگ روڈ نہیں ہے. یہ سامنے 1-2 قدم کو یہ گھر ہے، ایک طرح قدم کو ادھر ہے، ادھر تو لگ کو چک گھر. پھر بھی ذرا مسلیاں کم رہتے ہیں، انشاءاللہ دعا کریں گے مسلیاں آئے ہو زیادہ ہوئے. اور پھر اللہ کے فضل سے یہ بھی رمضان میں یہ بھی بیٹھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں. مجھے کچھ خواہش ہے مسلیاں زیادہ ہو، نماز یہاں ہو جاؤ. جب نماز یہاں ہوئی تو سب دعا کی ہماری. حالانکہ یہ بہت اچھا ہے محلہ، بولے تو سن لیتے ہیں، لیکن کیا ہے معلوم نہیں ہے، ذرا یہ ہوتے ہیں کم ہو جاتے ہیں. یہاں فل آگے تو بس نہیں آتی یہ مسجد. اتنے لوگ ہیں یہاں چھوٹے علاقے، 1 روڈ 2 روڈ 3 روڈ میں لگ بھگ 500 آدمی مل جاتے ہیں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک اور مسجد کی افتتاح کرنے کا موقع دیا. اور اس کے لیے اللہ تو کئی کام کئی بندوں سے لے لیتا ہے، لیکن آج ہمارے سید فاروق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے چن کے یہ جو ہے مسجد کا تعمیری کام کرنے کا موقع دیا ہے، اور اللہ نے ان سے کام لے لیا. یہ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ان کو چن کے کام لے لیا. حالانکہ فاروق صاحب جو ہے اس کے علاوہ سیاستی میں بھی کئی کام قوم کے لیے فلاح بہبودی کے لیے کام انجام دے رہے ہیں کئی سالوں سے. لیکن آج جو ہے یہ دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی کا جو کام انجام دے رہے ہیں، یہ ماشاء اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک شرکت کرنے کا موقع دیا. اور اس محلے کے جو تمام مصلیہ ہیں ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس مسجد کو سدا آباد رکھے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے. جیسے کہ مسجد کی اوپننگ ہوئے بہت جلدی ہمارے فاروق صاحب نارتھ چیئرمین نے بہت جلدی کھڑ کے پرسنلی انٹرسٹ لے کے مسجد کا کام کیے ہیں اور بہت جلدی فنش کیے. اور اللہ سلامت رکھ. آج اس سلسلے میں آج سب کے مائنارٹی چیئرمین ہمارے جبار صاحب اور بڑے اولیاء اکرام پورے آئے تھے، اور پورا ہمارے سینٹرل کے، نارتھ کے، ساؤتھ کے پورے چیئرمینس آئے تھے، اور یہاں کے ادھر کے لوگ سب ملے. تو یہ خوشی کا ماحول ہے. چلو الحمدللہ رمضان بھی آ رہا ہے، تو رمضان بھی آ رہا تو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ بہت سہولت بھی ہو گئی، اور اوپر بھی نیا بنائے ہیں انشاءاللہ. آؤ صاحب. تو یہ آئے ہیں، ہمیں ان کے سامنے زیادہ بات نہیں کر سکتے. امیر شریعت بات کریں گے مولانا مقصود عمران صاحب، مولانا شاکر صاحب، اور فاروق بھائی ہیں، جبار بھائی، سعید بھائی، عبید اللہ شریف صاحب، اور آپ سب لوگ ہیں. یہ مسجد کا جو فاروق صاحب کام کیے ہیں، یہ اس کا ان کو اجر یہاں بھی ملے گا، اللہ کے پاس بھی ملے گا. یہ میں کم بولوں گا یہاں پر، کیونکہ مسجد کا پلیٹ فارم ہے، سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے. میں نے بہت مبارکباد دینا چاہوں گا، اور یہی ایک میں آپ سب لوگوں کا ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ لوک سبھا الیکشن میں آپ سب لوگ میرے لیے کام کیے، آپ کا ووٹ دیے. کبھی بھی میری ضرورت پڑی 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں خاص کر کے سارے علماء کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ میرے لیے جو لوک سبھا میں کام کیے،
इलेक्शन में काम किए। इंशाल्लाह आइंदा जाके भी मैं कौम और आपकी खिदमत में हमेशा रहूँगा। मैं मौलाना भी एक इंतकाल हुआ है, वहाँ नमाज़ पढ़ाने जाने, डॉक्टर गौस मोहिद्दीन साहब जो बहुत खिदमत किए कौम की भी, सो वहाँ जाना है इंशाअल्लाह। फारूक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह कबूल फरमाए और आपके ख़ानदान को भी इसका अजर जाए। मौलाना मकसूद इमरान साहब और मौलाना शाकिर साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त जब्बार साहब, खालिद साहब, हमारे होते होते रुक गए एमपी मंसूर अली ख़ान साहब, उन्होंने एक बात कही, मैं इस बार लोकसभा के इलेक्शन में जिस तरीके से मुसलमानों ने वोट दिया, तकरीबन 30-40 साल पहले जाफर शरीफ साहब के इलेक्शन में वो जज्बा देखा था। कौन मुसलमान जो कांग्रेस को या मंसूर अली ख़ान को जो वोट दिए थे, वो किसी के कहने पे नहीं, दिल से वोट दिए थे। उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इंशाअल्लाह आप हिम्मत नहीं हारें, जब भी इलेक्शन होगा अगली बार आप ज़रूर हमारे एमपी बनेंगे। मैं आज इस मुबारक मौके पर हमारे अज़ीज़ दोस्त फ़ारूक साहब का, सैयद फ़ारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन हज़रत मौलाना ने सही बात कही कि हम जो है अपने लिए घर बनाते हैं, महल बनाते हैं। आपने यहाँ मस्जिद बनाई है, अल्लाह ताला ने आपके लिए वहाँ जन्नत में जो है महल बनाया है, आपको और आपके ख़ानदान के लिए। जहाँ भी मस्जिद बनती है, मैं मंसूर साहब से यही कह रहा था कि वहाँ जो है मुसलमानों की आबादी बढ़ जाती है। ये नया नया इलाका है, मस्जिद बनाया आपने, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। मस्जिद आप ही के सरफ़े ख़ास से बनी है, लेकिन ये मस्जिद आपकी नहीं कहलाएगी, ये मस्जिद अल्लाह का घर कहलाएगा। हमें इस मोहल्ले में यासीन नगर में एक आलीशान मस्जिद, यहाँ भी एक आलीशान मस्जिद, इससे जो है यहाँ की आबादी, मुसलमानों की आबादी बढ़ती है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह का। शाकिर साहब यहीं के हैं, हमारे इसी मोहल्ले के हैं। मैं फ़ारूक साहब से यही कहूँगा कि मस्जिद आपने बनाई है, आप इसके मालिक नहीं, मालिक जो है अल्लाह ताला है। ये अल्लाह का घर कहलाया जाएगा, फ़ारूक साहब का घर नहीं कहलाया जाएगा। और यहाँ हमारी ये जिम्मेदारी होती है, मसाजिद हम बना रहे हैं। आज ऐसे माहौल है इस मुल्क में कि ठंडे पानी को भी फूंक कर पीने का ज़माना है। कुछ लोग जो है हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। हमें इस्लाम में नहीं सिखाया कि किसी मंदिर के नीचे जो है मस्जिद ढूंढे। हम वो है, हमारे बुजुर्ग वो है, इस मुल्क के लिए जानें भी दी है, कुर्बानी भी दी है, मंदिरों को जगहें भी दी है। हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या नहीं दिया, मुगल बादशाहों ने क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। लेकिन आज इस माहौल में मसाजिद के जिम्मेदारान को बहुत होशियार रहना पड़ता है। कागजात यानी मस्जिद का खाता है नहीं है, नहीं है तो उसको मस्जिद के नाम से खाता बनाइए। हमें तकलीफ देने के लिए कई बहाने ढूंढेंगे लोग, उसे हम जो है किसी किस्म का मौका नहीं देना चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट्स बनाइए, लाइट की बिल, करंट की, पानी की बिल बाकायदा दें। हमें कोई चीज़ मुफ्त में नहीं चाहिए। किसी भी मस्जिद में मुफ्त करंट नहीं चलता, हम बिल देते हैं, दिल खोल के देते हैं। पानी आ रहा है उसकी भी बिल देते हैं, यानी हम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ अनासिर ऐसे हैं हमारे अच्छे काम को भी बुरी नज़र से देखते हैं। ऐसे माहौल में हमें बहुत होशियार रहना। आपको जो है बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड और हाल में हुए मेंबर तकरीबन 25 साल से वो वक्फ बोर्ड में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे भी राय मशवरा कीजिए। मस्जिद को कुछ लोग जो है ट्रस्ट बनाते हैं, लेकिन उसे वक्फ में रजिस्टर करने से डरते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपने किया है मालूम है मुझे, आप वोटर हैं।
تو مسجد وقف میں رجسٹر کرانے سے کوئی نقصان نہیں، بہت فائدہ ہے. لیکن کیا ہے، وقت آج کے وقت ترمیم بل آ رہی ہے، لوگوں میں ایک پریشانی ہے. موجودہ حکومت جو ہے ہم پر، ہمارے قبرستانوں کو، ہمارے عیدگاہوں کو، ہماری درگاہوں کو، ہمارے مسجدوں کے اوپر ایک بری نظر رکھی ہے. ایسے ماحول میں ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے. مجھے بہت کچھ زیادہ کہنے کا آپ نے پابندی لگائی ہے کیونکہ حضرت امیر شریعت بھی موجود ہے. میں جو ہے اپنی بات، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا، جیسا کہ منصور صاحب نے کہا، صحیح بات ہے، وہ ایم پی الیکٹ نہیں ہوئے لیکن ہمارے لیے ایم پی ہیں. جب بھی محلے میں یہاں بھی آپ کو بلایا جائے آپ ضرور جانا ہے. لوگوں کا کام آپ کو ایم پی سمجھ کر کرنا ہے. شکریہ. جزاک اللہ. یہ جناب سید فاروق صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے والد بزرگوار کو بھی اللہ تعالیٰ غنی رحمت فرمائے اور ان کے پورے خاندان کو اس کا اجر عطا فرمائے. انہوں نے بڑی ہی دلچسپی اور بڑی لگن اور بڑی محنت اور کاوشوں کے ساتھ میں اپنا جان، مال، وقت سب کچھ لگا کر اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پوری کوشش کی. اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آج سے 4-5 سال پہلے گراؤنڈ فلور میں تھی. آج اس سال اسے توسیع کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فلور بھی ہمیں انہوں نے بنا کر دیا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدائے بخشندہ. یہ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چنتے بلکہ اپنے خاص مخصوص بندوں کو اس کام کے لیے چنتے ہیں، جن میں سے سید فاروق صاحب اس بات کے مستحق ہیں کہ آج ان کو کروڑہ اگر ان کے لیے مبارکبادیاں دی جائیں اور ان کو جو ہے اور سراہا جائے تو بھی جو ہے کم ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا. بہرحال یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر ہی صحیح، چھوٹا ہی صحیح، مگر حسن و خوبصورتی کے اندر بھی کوئی کمی اس کے اندر نہیں چھوڑی اور تعمیری کاموں کے اندر بھی کوئی کوشش باقی نہیں چھوڑی، بلکہ پوری طرح انہماک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو دارین کے اندر اجر عظیم عطا فرمائے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسا کہ میں نے کلام پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. حضرت مولانا مقصود عمران صاحب مدظ اللہ العالی بھی میرے بغل میں تشریف فرما ہیں اور حضرت امیر شریعت بھی آنے والے ہیں اور دیگر اکابر علماء کرام بھی تشریف لائیں گے، امید ہے. بہرحال یہ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کا کام کرتے ہیں. حضرت عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے صرف خاص، خزانہ خاص سے جو ہے ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے. بادشاہ کا خزانہ کیا کسی چیز کا محتاج نہیں تھا اور کسی چیز کی اس کے اندر کمی نہیں تھی. بہرحال ان کا ارادہ تھا کہ اس کے اندر جھاڑو کی ایک تیلی بھی جو ہے کسی کی نہ لگے، بلکہ ماچس کی ایک تیلی جلانے کے لیے بھی ماچس کی ایک تیلی بھی کسی کی نہ لگے، بلکہ پورا صرف خاص سے بنایا جائے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ تعمیر کے اندر لگے ہوئے تھے، مزدور بھی تھے اور پھر معمار بھی تھے اور سارے اس کے ساتھ انتظامات بھی تھے. مگر ایک اتفاق کی بات ہے کہ ایک صاحب راستہ چل کر گزر رہے تھے قریب سے اور معمار کے ہاتھ سے اینٹ چھوٹی اور نیچے گری اور وہ صرف چلتا ہوا گزرتا ہوا آدمی وہ اینٹ اٹھایا اور پھر معمار کے ہاتھ میں پکڑا دیا. بس یہ تھا اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اور کوئی نہیں. بہرحال کام اپنا ہر روز کی طرح صبح اور شام کی طرح چلتا رہا. آخر کار رات میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، غالباً عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا
اور خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے، جنت کے باغات اور محلات دکھائے جا رہے ہیں، اور پھر محلات دکھاتے ہوئے ایک محل کے سامنے سے گزرے جہاں پر جو ہے یاقوت و مرجان لولو کے بنے ہوئے وہ مرقع مسجع محل تھا۔ اس محل کے اندر جو ہے دیکھا تو پھر ان کا نام باہر لکھا ہوا تھا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے سامنے ہی ایک اور محل دکھا تو اس سے خوبصورت نظر آ رہا تھا، اور اس پر نام پڑھ کر دیکھا تو ایک چھوٹے سے آدمی کا، مزدور کا نام تھا، اور گاؤں کے رہنے والے آدمی، عام آدمی کا نام تھا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر میرے نام کے ساتھ میرے محل کے سامنے یہ کس کا محل آ گیا ہے، اور کون جو ہے یہ محل بنانے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے پریشان ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی فوراً پوچھا، سب کو جمع کیا، وزرائے سلطنت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو ہمارے محلے ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ کہنے لگے اس بڑے میاں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہاری کون سی نیکی ہے جو تمہارے نام سے جنت کے اندر شاہی محل تیار ہو گیا ہے، اور میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے تو کوئی نیکی ایسی یاد نہیں ہے کہ جس سے میں اس بات پر فخر کروں کہ میرا محل جنت کے اندر بنایا جائے گا۔ بہرحال میں صرف ایک بات مجھے کل کی یاد آتی ہے کہ کل گزر رہا تھا، آپ کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، وہاں سے گزرتے ہوئے اینٹ گری، معمار کے ہاتھ سے چھٹ کر اینٹ گری، میں نے اسے اٹھا کر اینٹ دے دی۔ بس یہ ایک کام تو مجھے کل ہوا، اور اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ یاد نہیں آتا۔ فرمایا کہ جو اللہ صرف اینٹ کے اٹھا کر دینے پر، تعاون کرنے پر، مدد کرنے پر اس کے لیے ایک بہترین محل تعمیر کر دے سکتا ہے، اور وہ خدا کیا اس شاندار مکان کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے لائے گا اور بیکار کرے گا؟ ہرگز بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ امید تو اللہ کی ذات سے ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاقوت و مرجان لولو اور سارے موتیوں کے محل اور اس سے خوبصورت مرقع مسجع کیے ہوئے مکانات، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا بڑا محل حضرت سید فاروق صاحب کو اور ان کے والد سید عثمان صاحب کو، ان کے والدین کو اور ان کے پورے اہل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ استاذ و شیخ حضرت دامت برکاتہم امت فیوزہم اور حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب زیدت معالی، اور آج کے روح رواں اور اس مسجد کے ماشاء اللہ تعمیرات کو مکمل کرنے والی شخصیت عالی جناب سید فاروق صاحب، اور ایسے ہی MLC اور مائنارٹی کمیٹی کے ہاں سب کچھ عالی جناب عبدالجبار صاحب ہنہرلی کے نام سے مشہور ہیں، اور ایسے ہی ہمارے نوجوان سیاسی قائد علی جناب منصور علی خان صاحب، اور وقف بورڈ کے سابق چیئرمین علی جناب خالد احمد صاحب، اور ریاست کرناٹک کی مشہور و معروف ادبی و علمی سیاسی شخصیت علی جناب الحاج عبید اللہ شریف صاحب، اور ایسے ہی کانگریس پارٹی کی ایک سینئر شخصیت اور مائنارٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، علی جناب الحاج وئی سعید احمد صاحب، اور ہمارے نشیمن کے روح رواں علی جناب، جی ہاں ان کو تو ہم نشیمن کے ہی نام سے جانتے ہیں، نام ان کا ہم سب کو پتہ بھی ہے لیکن بولنا بھی نہیں چاہتے، جیسے میں حضرت دامت برکاتہم کو نام نہیں لیا تو یہ نشیمن کے روح رواں ہیں، اور ایسے ہی دیگر دوسرے احباب یہاں اسٹیج پر اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے۔ معزز حاضرین، گھر اللہ کا چھوٹا ہو بڑا ہو یہ کوئی معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ کس خلوص کے ساتھ اور کس نیت کے ساتھ اللہ کے گھر کو تعمیر کیے ہیں۔ اگر مقصد ہو اللہ کی رضا، چھوٹا بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، اور اگر مقصد ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، نام و نمود ہو، بڑی سے بڑی عالی شان بھی مسجد بن لیں تو بس وہ ایک عمارت کا درجہ رکھے گی،
اللہ کے یہاں ہمارا کوئی درجہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ ہمارے حاجی عبید اللہ شریف صاحب نے بالکل بجا فرمایا، اس پر نہ متولی کے لیے ملکیت ہے، نہ صدر صاحب کے لیے ملکیت ہے، نہ سیکریٹری صاحب کے لیے ملکیت ہے۔ اگر ہمارے حاجی فاروق صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اب انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ مسجد ہی رہے گی۔ اب نہ یہ فاروق صاحب اس کے مالک ہوں گے، نہ اس میں وراثت تقسیم ہو کر ان کی اہلیہ محترمہ کو جائے گی، نہ بیٹوں کو جائے گی، نہ کسی اور کو جائے گی، بلکہ یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ میں آپ کو وہ واقعہ بھی ہارون الرشید کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہارون الرشید نے اپنی بیگم، جن سے آپ کو بڑا ماشاءاللہ تعلق بھی تھا، تو کہہ دیا تھا کہ آج رات تک میری ملکیت سے باہر نہ نکلی تو تمہیں طلاق۔ تو اب بول کے پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد علماء سے معلوم کیا تو کہا آپ کی ملکیت تو بڑی لمبی چھوڑی ہے، ہمیں اس کا حل کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، سورج غروب ہوتے ہی شاید طلاق واقع ہو جائے۔ اور اس وقت ماشاءاللہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف حیات تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ ان کو بلا لیں، ان سے مسئلہ دریافت کریں۔ تو جب پوچھا گیا تو حضرت امام ابو یوسف آئے، ان کے سامنے مسئلہ رکھا گیا تو حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا بادشاہ جہاں پناہ خلیفہ، آج رات آپ کی بیگم کو یہ جو مسجد ہے اس مسجد میں قیام فرما دیں، آپ کی بیگم کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ علماء تھے، پوچھنے لگے کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ ملکیت سے باہر نکلنا ہوگا جب جا کے طلاق واقع نہیں ہوگی، ابھی مسجد ہے کیسے؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل کی اس آیت کی تلاوت کی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر کسی کی ملکیت نہیں، خلیفہ ہارون الرشید کی بھی نہیں، کسی صدر کی بھی نہیں، کسی سیکریٹری کی بھی نہیں۔ اس وجہ سے جب اللہ کی ملکیت میں تمہاری بیگم صاحبہ رات قیام کرے گی اور یہاں وہ ٹھہرے گی تو آپ کی ملکیت سے باہر جا کے اللہ کی ملکیت میں آئے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اب ہم اللہ کے اس گھر کو بنائیں تو خلوص کے ساتھ بنائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنائیں۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان جس بات کی نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اسے اجر دیا جاتا ہے۔ ہمارے سید فاروق صاحب نے اللہ کے اس گھر کو بنایا اور اسے چلنے کے لیے ابھی مجھے جیسے ہی داخل ہو رہا تھا ذکر کیا کہ پاس میں ایک مکان بھی خرید لیا ہو تاکہ اس کے لیے امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی اور دیگر اخراجات، یہی بولے آپ یا دوسرا مقصد تھا؟ جی، تو میں پوچھ لیا آپ سب کے سامنے تاکہ بات آپ کے سامنے گواہی کے ساتھ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم بھی سن لیا اور یہاں رہنے والے سبوں نے سن لیا کہ مکان کی جو آمدنی ہوگی اس سے انشاءاللہ امام کی اچھی تنخواہ بھی دیں گے، مؤذن کی تنخواہ بھی دیں گے، اور یہاں الیکٹرکسٹی، پانی اور دیگر جو اخراجات ہوں گے اس سے پورے کیے جائیں گے۔ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی ہاں، اللہ کے بندے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس کسی نے بھی دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ قیامت کے دن میرا اللہ اس کے لیے محل عطا کریں گے، جنت عطا کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کے لیے بھی محل تعمیر کرے گا، اور جو کوئی بھی اس میں تھوڑا بہت ہی صحیح ساتھ دے دیا اس کے لیے بھی اللہ محل تعمیر کرے۔ ہم تو وسعت قلب رکھتے ہیں، نبی کی امت میں سے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے انشاءاللہ جنت کے حقدار بن جائیں۔
अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमा दे। जी हाँ, चूँकि हमारी रियासत के हज़रत अमीर शरीयत और मेरे उस्ताद व शेख भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है और आपके इल्म में है हज़रत कुछ दिनों से अलील हैं, बावजूद इसके फ़ारूक साहब की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए और आपके दरमियान में तशरीफ़ फरमा है और आवाज़ में ज़रा खिफ़त है, इस वजह से हज़रत उज़्र पेश कर दिया कि मैं अपनी बात को लोगों के सामने पेश कर नहीं पाऊँगा। इस वजह से हज़रत के पैगाम को भी मैं आप तक पहुँचा दूँ और आप तक बता दूँ। जी हाँ, हज़रत दामत बरकातुहुम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन असासी अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकर्रर हुए हैं। मतलब ये है कि अब बुनियादी रुकन है। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये तय किया कि वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश होने के लिए पूरी तैयारियां इन्होंने कर ली है, जबकि वो जेपीसी के सामने इसके सारे मुज़िर नुक़सानात ज़िक्र कर दिए गए थे कि क्या वजह से मुसलमान इसे कबूल नहीं करेंगे। ये वाज़े तौर पे बता दिया था कि वक्फ बोर्ड को बिल्कुल खोखला बनाना चाहते हैं और सारे इख्तियारात को लेके डीसी को देना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे अकाबिरीन ने मामूली से एक फ़हम में उन सारी बातों को समझाया, जैसे कोई देहात के अंदर क़ब्रस्तान की जगह है या ईदगाह की जगह है, लेकिन ये बरसों से मुसलमानों की मिल्कियत में चली आ रही है, लेकिन उसके कोई कागजात सिवाय वक्फ बोर्ड के अंदर जो रजिस्ट्री होती है, गेज़िट होता है, उसके अलावा कोई और कागज़ नहीं है। तो डीएम साहब यहाँ हमारे एतबार से डीसी साहब जो भी हों वो इतने पावरफुल होंगे कि मुसलमान 800 साल से नमाज पढ़ रहे हों, मुसलमान 800 साल से ईद की नमाज अदा कर रहे हों, मुसलमान कब्रस्तान के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन ये कानून इनको इख्तियार दे देता है कि उसे मुसलमानों की मिल्कियत से निकाल कर अगर हुकूमत की मिल्कियत बनाना चाहे वो आराम से बना सकते हैं, इसलिए कि बिल ने उनको इजाज़त दे दी, मुल्क के कानून ने उनको इजाज़त दे दी। तो इस वजह से उन्होंने इस बात को हमारे सामने पेश किया है। हमारे अकाबिरीन ने डट कर हुकूमत के सामने ये बात रखी है, अगर तुम इसे लाना चाहते हो लाओ, लेकिन मुल्क के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देहात क्या हो, मुताल्लुक़ क्या हो, ज़िला क्या हो, हर तरफ इंशाअल्लाह हमारे मुसलमान मर्द हो, नौजवान हो, बच्चियां हो, हमारी माएँ हो, हमारी बहनें हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और मुल्क के वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो और अमित शाह साहब ही क्यों ना हो, जो कोई भी हो, उनको ये बताएंगे कि ये गलत हो रहा है, इसे हम होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की भी ये आवाज़ है। आप अहबाब भी तैयार रहें, जब कभी भी हमारे इन अकाबिरीन के तरफ से, हमारे इन बुज़ुर्गों की तरफ से आवाज़ आए तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर उसका दिफा करेंगे। उसके खिलाफ हमारे बुज़ुर्गों के तरफ से, अकाबिरीन के तरफ से जो भी हिदायत आएंगी उसी के मुताबिक हम काम करेंगे, ताकि हमारी मस्जिदों की हिफाजत हो सके, हमारे कब्रस्तानों की हिफाजत हो सके और हमारे खानखाहों की हिफाजत हो सके, हमारे ईदगाहों की हिफाजत हो सके। ये अलग बात है कि हाँ हमारी जो जगह हैं उसे हमें कूड़ा खाना बना के रखना पसंद है, गुजरी बना के रखना पसंद है। हम बारहा ये कहते हैं कि अगर इन जगहों को ये इतना आगे बढ़ा दें और यहाँ ऐसी ऐसी इमारतें तामीर करवाएं तो कौम का कोई बच्चा यतीम कि उनकी यतीमी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से तालीम से महरूम नहीं रह पाएगा। भूख की शिद्दत की वजह से भूख बर्दाश्त करके रात को सोना नहीं पड़ेगा। कोई बेवा, कोई कम बिल्कुल गए गुजरे हालत में हो, कम कसम पुरसी की हालत में हो, वो उसे बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, मेरे आका के दौर में वो दौर भी गुजरा है। आपने शायद सुना होगा कि मस्जिद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से तामीर फरमाई, और जो मस्जिद नबवी है वो जो जगह है 2 यतीम बच्चों की जगह है, जिसे मैं भी जानता हूँ, आप में से हर एक भी जानते हैं। एक का नाम सहल है और एक का नाम सुहेल है।
ان کے سرپرست اپنے یتیم بچوں کو لا کے نبی کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ مسجد تعمیر فرمانا چاہتے ہیں، ہمارے طرف سے یہ عطیہ ہے، اسے قبول فرما لیں۔ لیکن آپ اگر گوگل کر کے دیکھیں اور مسجد نبوی کی تاریخ کو آپ معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان یتیم بچوں کی جگہ مفت میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان یتیم بچوں کو اس جگہ کی قیمت ادا کریں تاکہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، یتیموں پہ ظلم نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بتا کے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ دیکھیں کہ یہاں جو بالکل گو مالا جسے کہا جاتا ہے، گو مالا میں بھی مسجد بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت بعد میں دیکھ لیں گے ملکیت کس کی ہوگی، اور کوئی صاحب کسی کی خالی جگہ پڑی ہے تو کبھی کبھار اکثر و بیشتر میرے پاس اس طرح کے مسئلے لے کے آتے ہیں، یہاں بھی مسجد بناتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے حضرت یہ پڑی ہوئی ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو خریدنے کی طاقت دی ہے تو خرید کے بنائیں، مال عطا کیا ہے تو مال کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ جی ہاں، لیکن یہ غلط جگہوں میں غلط طریقے سے مسجد تعمیر کرنے کی نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل چھوڑی ہے، نہ اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور آنے والے دور میں ہر مسجد کی کمیٹی ان کی ذمہ داری ہے کہ ہاں میرے پاس بس ایک سیل ڈیڈ ہے، اب اس کے کنیکٹڈ پیپرز میرے پاس نہیں ہیں تو اب ایسے ہی چھوڑ دیں۔ ہاں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے احباب اس طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم ان سے دریافت کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں تو شاید تعجب ہوگا، ایک علاقے میں ماشاءاللہ سی ایس سائٹ پہ انہوں نے مسجد تعمیر کی اور 1 روپیہ بھی بی ڈی اے کو نہیں دیا، اور ماشاءاللہ وقف بورڈ کے ہمارے بعض احباب ذمہ دار نے سی ایس سائٹ کو بھی وقف بورڈ کی پراپرٹی بنا کے اسے بھی گزٹ میں لے کر آ گئے اور کہا کہ اس کے بعد بی ڈی اے سے دیکھ لیا جائے گا۔ اور جب بی ڈی اے نے رقم کا مطالبہ کیا 2,80,00,000 روپئے، تو اب یہ بولنے لگے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے، ہم غریب محلے کے ہیں، اب کریں تو کیا کریں۔ اب وقف بورڈ کہے گا کہ ہم صرف چیزیں لیتے ہیں، ہم چیزیں خریدتے نہیں ہیں، اب ہم صرف ہم اپنی ملکیت میں لینا جانتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو اس وجہ سے ہمارے لیے دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ ہمارے سیاسی قائدین، جس میں منصور علی خان صاحب نوجوان سیاسی قائد ہیں، امت کو بتلائیں کہ جی ہاں جگہ خرید کے مسجد بنائیں، اس طرح کہیں حکم نہیں ہے کہ آپ لے لیں اور پیسے بھی ادا نہ کریں اور مسجد تعمیر کریں۔ ماشاءاللہ اچھی عالی شان مسجد تعمیر ہو گئی ہے۔ ہائی کورٹ میں 2019 میں ہی فیصلہ ہو گیا کہ اگر یہ پیسے ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو بی ڈی اے اپنی ملکیت میں لے لے، اور جو عمارت اس پہ تعمیر ہوئی ہے اس کو شہید کر دیا جائے۔ ان کے الفاظ الگ تھے، میری زبان میں الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے الفاظ کو آپ کے سامنے دہراؤں اور آپ کے سامنے اسے ذکر کروں۔ وہاں ہماری غلطی اس کے بعد یہ مشہور ہو جائے گا کہ حکومت نے یا ڈپارٹمنٹ نے یا فلاں اس نے مسجد کو شہید کر دیا، ہر طرف واہ واہ ہوگی اور ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا۔ اس لیے کہ واہ واہ کہاں ہوگی آپ سمجھتے ہیں اور افراتفری کہاں ہوگی وہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی موجودگی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی مسجد کے کاغذات کو پکے بنائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، ارے چھوڑو جانے دو، بعد میں دیکھ لیں گے، مجھے لوگ صدر پکار لیں کافی ہو جائے گا، مجھے سیکریٹری پکار لیں کافی ہو جائے گا۔ نہ صدر سے کچھ حاصل ہونے والا ہے، نہ سیکریٹری سے کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ اگر اللہ نے ہم سے کچھ کام لے لیا، اللہ کے یہاں کامیاب ہو گئے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میں یہاں اس موقع پر ہر مسجد کے ذمہ دار سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کے گھر کے کاغذات پکے ہوں نہ ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے گھر کے کاغذات کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری ہر کمیٹی کی ہے اور ہر فرد کی ہے۔ اس طرف متوجہ ہوں۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ میں ہمارے سید فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔
کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے صرف خاص سے مسجد بھی تعمیر کر دیا، اور اس کو چلانے کے لیے بعض موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا جھومر لگا دیا، اچھی شاندار مسجد بنا دی، یعنی بالکل میٹ بھی بہت قیمتی لگوا دی، اور امام صاحب کی تنخواہ میں نے پوچھا کتنی ہے تو انہوں نے کہا 8,000 روپے تنخواہ ہے، اور میں نے کہا اتنی اچھی عالیشان مسجد بنا کے 8,000 روپے تنخواہ ادا کرو گے؟ کہا ہمارے پاس چندہ اتنا نہیں آتا کہ ہم امام صاحب کی تنخواہ ادا کریں، مسجد اچھی ہونی چاہیے، امام صاحب غریب میں وہ سائیکل میں آنا چاہیے اور بالکل گئی گزری حالت میں ہونی چاہیے۔ یا میرے اللہ کیا سوچ ہے! میں ہمارے سید فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اچھی تنخواہ دیں اور اچھا رکھیں، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے گا۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم ہمیشہ جب کبھی بھی جو بھی مسجد کی کمیٹی آتی تو آپ ان سے دریافت کرتے کہ کیا تنخواہ دے رہے ہو، اگر کم دے رہے ہو تو حضرت ان کو نصیحت فرماتے اور فرماتے کہ آپ اتنی کم تنخواہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب تنخواہ دیں کہ جس کے ذریعے سے ان کا گھر چل سکے، ایسا نہ ہو کہ محتاجی میں۔ وہ شاملی کے مسجد کے امام کا جو واقعہ پیش آیا، شاملی کے امام حافظ صاحب، آپ اسے گوگل کریں تو آپ کو وہ واقعہ صاف طور پہ نظر آئے گا، پڑھنے کو ملے گا۔ کیا تھا کہ 6 ماہ سے ان کی تنخواہ نہیں ملی لاک ڈاؤن میں۔ جب کمیٹی والوں سے پوچھا کہ آپ میری تنخواہ دیں، اسی سے میرا گھر چلتا ہے، میری بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں، انہوں نے کہا اب مصلی نہیں آ رہے ہیں تو ہم آپ کو تنخواہ کہاں سے دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، مصلی آنے دو، پیسے آنے دو، جب ہم آپ کو تنخواہ دیں گے اب آپ کو ہم تنخواہ دے نہیں پائیں گے۔ 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرا، 3 ماہ، 5، 6 ماہ ہونے کے بعد اب بیچارے مجبور ہو گئے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے تھے۔ بیوی سے کہا جاؤ تمہارے باپ کے گھر، تمہاری ماں کے گھر، اگر کچھ اناج مل جائے تو لے کے آ جانا۔ وہ بیوی گئی، لیکن یہ غیور انسان تھا، اس نے سوچا کہ میں جی کے کیا فائدہ کہ میں اپنی بیوی کا مال کھاؤں، اس کے ماں باپ کا مال کھاؤں، مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے بیچارہ بچوں کو وہ باہر کھیلنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچے تھے، انہوں باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیا، اور خود بیچارہ فیان سے لٹک کر خودکشی کر لیا۔ ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرما دے، ہمیشہ ہم سب کو یہ کہتے تھے اور فرماتے تھے، جی یہ مولوی، یہ امام، یہ حافظ غریبی حالت میں زندگی گزار لے گا لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، چھوٹی تنخواہ ہوگی لیکن عزت اور شان کے ساتھ جیے گا۔ لیکن پیٹ کی بھوک نے اتنی مجبوری میں ہمارے اس بھائی کو مجبور کر دیا کہ جاؤ فین سے لٹک کے خودکشی کر لو، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ خودکشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ مولوی کو ہے، نہ ڈاکٹر کو ہے، نہ انجینئر کو ہے، نہ پروفیسر کو ہے، نہ سیاسی قائد کو ہے، کسی کو خودکشی کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ یہ پیٹ کی بھوک نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ دماغ اتنا اس کا معوف ہو گیا کہ اپنے آپ کو فین سے لٹکا کے خودکشی کر لیا۔ ایک کا دکا نہیں، کئی ایک واقعات اس طرح کے ہمارے سامنے پیش آئے۔ میں ہمارے فاروق صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا، اور حضرت دامت برکاتہم کی جانب سے سید فاروق صاحب کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ کی گھر والی کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی، تاکہ یہ پورا ثواب آپ کو اور آپ کے آل اور آپ کے اہلیہ محترمہ سب کو، اور آپ کے ماں باپ کو بھی، اور آپ کے ساس سسر سب کو پہنچتا رہے۔ اللہ ہماری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔